सामीन व हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात। सामीन 2-3 रोज से हमारे प्रोग्राम का मूड जरा सा तब्दील है, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और ये आप सभी जानते हैं कि हम 7 तारीख से लेकर यूँ तो मुहर्रम नोहे हम पहली तारीख से ही शुरू कर देते हैं, नोहे मरसी सोच सलाम वगैरह, लेकिन 8, 9 और 10 मुहर्रम की तारीख को उर्दू सर्विस से कभी भी कोई मौसीकी नशर नहीं होती। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं और जाहिर है कि आज तो 10वीं शब है, यानी 9 मुहर्रम गुजर चुकी है। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज एक मुख्तसर सी नज्म है जॉनी फॉस्टर साहब की बचपन के हवाले से, क्योंकि बचपन में सभी लोग गलियों में भागा दौड़ा करते थे, सभी रामलीलाएं देखा करते थे, सभी मुहर्रम के जुलूस और ताज़िए देखा करते थे और सभी कृष्ण लीलाओं का लुत्फ लिया करते थे, लंगरों में जाया करते थे, भजन कीर्तन का लुत्फ लिया करते थे। वो बचपन काश के फिर लौट आए। इसी कमी का एहसास है उनकी इस नज़म में। पगडंडी मुंडेर आवारा मिल जाए, पगडंडी मुंडेर आवारा मिल जाए, खोया बचपन काश दोबारा मिल जाए। छत पे खाट खटोले बिछ जाएं, छत पे खाट खटोले बिछ जाएं, टूटने वाला फिर एक तारा मिल जाए। तो इस तरह की एक नज्म है ये पूरी, और चूंकि 2 शेर मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने सोचा आपको सुना दूं। इसलिए बहरहाल बचपन के हवाले से हर कोई चाहता है कि हम लौट जाएं उस जानिब, यानी माजी की जानिब, जहां कोई फिक्र नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए हम फिक्रमंद हों, किसी चीज़ पर गौर करना और सोचना नहीं था। एक खूबसूरत बचपन था, हम थे और हमारी दुनिया थी। लेकिन हम अब हाल में जी रहे हैं जहां थोड़ी मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं हैं। आइए इसी उम्मीद के सहारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं सबीहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों को पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं सबीहा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंच रही है। हम आज एक बार फिर से हाजिर हैं। मिजाज गरामी बखैर होंगे, उम्मीद तो यही है। और जैसे कई बार जब कहा जाता है कि मिजाज कैसे हैं, तो जवाब मिलता है कि अब आपसे मिलकर और भी अच्छे हो गए। तो हमारा भी यही जवाब है कि हमारे मिजाज अगर आप पूछ रहे हैं तो माशाल्लाह अच्छे थे, आपसे मिलकर और भी अच्छे हो गए। खैर चलिए, सबसे पहले नजरें डालें, हम दौड़ाएं नजर अब तक की अहम खबरों पर। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 26,48,998 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की इस वक्त शरह 76.47%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,28,761 लोगों की हुई कोरोना की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटियों और आला तालीम के दूसरे इदारों को आखिरी साल के इम्तहानात कराने होंगे। इन इम्तहानात के बगैर किसी भी तालिब इल्म को अगली क्लास में दाखिला नहीं मिलेगा। मुल्क में इमसाल खरीफ की फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7.15% ज्यादा रकबे में हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 4 दहशतगर्द हलाक। शंघाई ताउन तंजीम के वुज़राए दिफा की मीटिंग आइंदा हफ्ते मॉस्को में। दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए FATF की जानिब से दी गई 27 शराइत को पूरा करने की जी जान से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर इस साल के कौमी खेलों और मुहिम जुई के लिए अता किए अवार्ड्स। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खेलों का दिन है और खेल वाकई हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बल्कि हमारे जहन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भी खेल ज़रूरी होते हैं। इसलिए खेल हर उम्र में खेलने चाहिए। और खेल इतने सारे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले। और भी बहुत तरह के खेल हैं जो बैठे बैठे भी खेले जा सकते हैं, बुजुर्ग भी खेल सकते हैं, बच्चे भी खेल सकते हैं। इंडोर भी खेल हैं जो घरों में खेले जा सकते हैं, उनको भी हमें फ़रोग़ देना चाहिए। और अपने जिस्मानी और अपनी जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हर उम्र में हर एक को खेल खेलने चाहिए। जहाँ तक बात है सेहत की, तो डॉक्टर साहब भी कुछ बताएंगे कि आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं।
تو چلیے دیر کس بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک سب سے برننگ ٹاپک جو پورے ورلڈ میں چل رہا ہے، کورونا وائرس ڈیزیز، اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کورونا وائرس ایکچولی میں کورونا وائرس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کورونا وائرس جو ہے ایک گروپ آف وائرس ہے جس کے اندر بہت سارے وائرس آتے ہیں، جیسے سارس ہو گیا، مرس ہو گئے، اور کووڈ-19 ہے، جو کہ کووڈ-19 جو ہے اس کے اسٹرین کے تھرو یہ کورونا وائرل ڈیزیز ابھی ورلڈ میں ہو رہا ہے، اور یہ کافی ریزسٹنٹ اسٹرین ہے جو کورونا وائرس کا ہے، اور اس کی وجہ سے جو انفیکشن ہے وہ نان ٹریٹیبل ہے، اور اس کے لیے بس ہم پریونشن کی باتیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے سمٹمز کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جو کہ میجر سمٹمز اور مائنر سمٹمز ہیں۔ میجر سمٹمز میں مینلی آپ کو فیور ہے، جو کہ ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے، جو کہ سانس لینے کی تکلیف ہو، اور ڈرائی کاف ہو سکتا ہے۔ اور مائنر سمٹمز میں آپ کو سنیزنگ ہو سکتی ہے، رائنوریا ہو سکتا ہے، یا پھر اسٹفی نوز ہو سکتے ہیں، لاس آف ٹیسٹ سینسیشن ہو سکتا ہے، یا پھر کسی چیز کی اسمیل نہیں آنا، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر مجھے وہ میجر سمٹمز آتے ہیں تو ہمیں امیڈیٹلی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے، اور ڈاکٹر جو ہمیں صلاح دیں اس کے تھرو ہمیں کام کرنا ہے، یا کچھ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ کرانا ہے۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے، جیسے کہ یہ تو ہو گیا ہم سمٹمز کی باتیں ہو گئی، اب میجر ہمارا یہ ہے گول کہ ہمیں اب بات کرنی ہے پریونشن کی۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی پریونشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو جو ہے جو ہمارا بتا رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ، جو ہمیں ڈسٹینس بنا کے رکھنا ہے، اور ہمیں جو ہے کیا بولتے ہیں جیسے ہینڈ واش کرنا ہے پراپرلی کم منیمم 20 سیکنڈز کے لیے۔ اس میں آپ کو 2-3 باتیں میں بتا دوں، جیسے کہ ایک وائرس کیا ہوتا ہے انکیوبیشن پیریڈ۔ انکیوبیشن پیریڈ جو کورونا وائرس کا ہے وہ 2 to 14 days ہے، مطلب اس میں وائرس سے کانٹیکٹ ہونا اور ڈیزیز ہونے کے بیچ کا یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ تو کورونا وائرس کا جو منیمم دیکھا گیا ایوریج ٹائم آف ان کے بریک ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، جیسے اس میں 2 چیزیں لوگ جانتے ہیں، جیسے کوارنٹائن اور آئسولیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو واٹ از کوارنٹائن اینڈ واٹ از آئسولیشن؟ ایکچولی کوارنٹائن ہم ویسے لوگوں کے کرتے ہیں جو کہ اے سمپٹمیٹک ہوتا ہے، اور آئسولیشن ہم ایسے پیشنٹ کا کرتے ہیں جو کہ سمپٹمیٹک ہوتا ہے، جس میں کہ فیور ہو، کاف کولڈ ہو۔ اس لیے جو سارے ٹریولرز ایسی لوگ جو ہم کوارنٹائن کر رہے تھے کہ وہ اے سمپٹمیٹک تھے لیکن ان کی ٹریول کی ہسٹری تھی، فارن سے آئے تھے، انہیں کوارنٹائن میں ڈالا، اور جو آئسولیشن والے لوگ جو سمپٹمیٹک تھے انہیں ہم نے آئسولیشن میں ڈالا۔ اب یہ جو انفیکشن ہوتا ہے کورونا وائرس کا ہوتا کیسے؟ وہ ڈراپلیٹ کے تھرو ہوتا ہے، اور یہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کاز کرتا ہے۔ اور موسٹلی جو ڈراپلیٹ انفیکشن ہے تو بولتے ہیں، جیسے آپ سنے ہوں گے کہ 1 to 1.5 میٹر کی ڈسٹینس ہمیں مینٹین کرنا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈراپلیٹس جو ہوتے ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں، اور وہ ہیوی ہونے کی وجہ سے کسی سرفیس پہ اکٹھا ہوتے ہیں، یا کہیں ڈور نوب پہ یا سرفیس کہیں بھی کسی سرفیس پہ۔ اس لیے ہمارا مین کنسرن یہ ہے کہ ہم ڈسٹینس مینٹین کریں اور کسی بھی سرفیس کو ٹچ نہ کریں، اور ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار ہینڈ واش کرنا ہے۔ ہینڈ ہائیجین کا پرپس ہی یہی ہے، کیونکہ اس کا مین ٹچ کرنے سے ہی ساری پرابلم ہوگی ہمیں، تو ہمیں اس کا بالکل دھیان رکھنا ہے۔ اور ایک چیز، ابھی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں، تو ہمیں بس اس کا یہ خیال رکھنا ہے، ہم یہ ڈسٹینسنگ، ہینڈ واش، مطلب ماسک یوز کرنا، ایسی چیزیں، کسی کو سنیزنگ ہو یا تو دور رکھنا، یا کف کر رہے ہو تو ہینڈ سے ایسے کر کے کور کر کے کھانسی کرنا، ایسی چیزیں ہمیں کرنی ہے۔ اور امپورٹنٹ بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں دیکھا ہے 80% آف پیشنٹس کورونا وائرس ڈیزیز میں باہر نکل آتے ہیں بنا کسی دقت کے۔ بس جو 20% میں جو وہ پیشنٹس ہیں جو کہ امیونو کمپرومائزڈ ہو، یا پھر کسی کو ڈائبٹیز ہو، HIV ہو، یا پھر کوئی پریگننٹ لیڈی ہو، CKD ہو، کڈنی، ایسے پیشنٹس کو، اولڈ پیشنٹس یا بچے ہوں، یہ سب زیادہ پرون ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ آئسولیشن میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو موسٹلی ہمیں یہی دھیان رکھنا ہے، آپ لوگ بھی خوش رہیں، گھر پہ رہیں، اور اپنا سواستھ کا خیال رکھیں۔ ہمیں آپ سے یہی نویدن ہے، اور نمسکار۔ دوستو، کہتے ہیں کہ سلام تب پیش کیا جاتا ہے، یعنی جسے سیلوٹ کرنا کہتے ہیں، کہ جب کسی نے بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخصیت کو۔ تو حضرت امام حسین کا کارنامہ ایسا ہے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نظر نہیں آتی۔
انہوں نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، حق کو حق بتایا اور باطل کو باطل۔ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے حق سے منہ نہیں موڑا اور باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اس لیے اردو میں شعراء حضرات نے ہمیشہ کربلا کے شہداء کی شان میں سلام پیش کیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف گلوکار استاد نسیم احمد تھرکوا۔ آپ شہداء کربلا کی شان میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس لشکر وفا کو ہمارا سلام ہو، اس لشکر وفا کو ہمارا سلام ہو، اس لشکر وفا کو ہمارا سلام ہو، ہر فرد کربلا کو ہمارا سلام ہو، ہر فرد کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ عباس ہوں، حسین ہوں، قاسم ہو، زین ہو، عباس ہوں، عباس ہوں، حسین ہوں، قاسم ہوں، زین ہوں، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ حق کی رضا کے واسطے ہر ظلم سہ لیا، حق کی رضا کے واسطے ہر ظلم سہ لیا، اس صبر اس رضا کو ہمارا سلام ہو، اس صبر اس رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی بے کسی کو سکینہ کی پیاس کو، اصغر کی بے کسی کو سکینہ کی پیاس کو، زینب کی تباہ کو ہمارا سلام ہو، زینب کی اتباع کو ہمارا سلام ہو۔ خود ہو گئے نثار جو نانا کے دین پر، خود ہو گئے نثار جو نانا کے دین پر،
پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، اس لشکر وفا کو ہمارا سلام ہو، ہر فرد کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ دوستو، جب سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے، جنگیں مسلسل ہوتی رہی ہیں، کبھی سرحدوں کے لیے، کبھی سلطنتوں کے لیے، کبھی اقتدار کے لیے، تو کبھی دولت کے لیے۔ لیکن کربلا ایک واحد ایسا معرکہ ہے جو حق اور باطل کے لیے ہوا ہے، جس میں یقیناً حق والے مختصر تھے اور باطل بہت بڑی تعداد میں تھا، لیکن آخر کار فتح حق کو ہوئی۔ اور رہتی دنیا تک یہ کارنامہ ہمیں ایک پیغام دیتا رہے گا، ایک درس دیتا رہے گا کہ حالات کیسے بھی ہوں، حق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ کربلا کا کیا پیغام ہے، آئیے سنیں معروف دانشور اور اسکالر ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ سے۔ تاریخ میں ہے سب سے جدا شان کربلا، ایما ہے سرخرو یہ ہے احسان کربلا۔ تاریخ شاہد ہے کہ انسانی سماج میں ہر دور میں دو متضاد قوتیں باہم برسر پیکار رہی ہیں۔ یہ تصادم مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کے مقصد اور طریقہ کار بھی الگ الگ ہوتے ہیں، مگر سماج پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک جنگ ایسی بھی ہوئی ہے جس کی نوعیت اور مقصد دیگر جنگوں سے مختلف تھا۔ یہ تصادم حق و شر تھا، یہ جنگ حق و باطل تھی۔ اس مقابلے کو مقابلہ کہتے ہوئے کچھ عجیب لگتا ہے، کیونکہ مقابلہ برابر والوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں تو مقابلے ایسے فریقین کے مابین ہے جن میں برابری نہیں ہے۔ حسین کے مخالفین کے پاس اسلحہ سے لیس فوج ہے، سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بنا مخاصمت بھی اصولی نہیں بلکہ ذاتی اناد ہے، جبکہ حسین کے اور ان کے ساتھیوں کے پاس صبر و شکر ہے، دولت ایما اور عظمت کردار ہے۔ تعداد کم ہے، لیکن حسینی انصار و اعضاء میں ششماہ طفل علی اصغر سے لے کر 80 سالہ محمد وفادار تک سبھی ایمان کی کسوٹی پر کھرے اترے ہوئے، شمع امامت کے پروانے جانثار کرنے کو بھی قرار، شہادت میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں۔ جب بھی جنگ کی تیاری ہوتی ہے تو سپاہی اور ہتھیار جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے لیے ہتھیار نہیں منگائے جا رہے، بلکہ امام علی مقام اعلان فرماتے ہیں جسے جانا ہو وہ جائے۔ خیمہ کی شمع گل کر دی جاتی ہے کہ جانے والے کو خفت یا ندامت نہ ہو، مگر حسین کے ساتھی جانثار، وفادار اور جذبہ ایمان سے سرشار، انہوں نے جام شہادت نوش کرنا بہتر سمجھا، لیکن حسین کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنے لہو سے ایمان کے بجھتے ہوئے چراغ کو دوبارہ فروزہ کیا۔ شہید انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کا مقصد انسانی اقدار کے تحفظ، ایمان کی بقا اور حق کی باطل پر فتح ہے۔ یہ معرکہ کسی اقتصادی مفاد یا ملک گیری کے لیے نہیں تھا، بلکہ انسانی شعور کو بیدار کرنے کی کوشش تھی۔ یہ فرمان نبوی کی عملی تفسیر ہے کہ ظالم حکمراں کے سامنے حق کی بات کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ کربلا صبر کی درسگاہ ہے۔ کلام پاک میں بار بار ایمان کرنے والوں کو صبر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین کی سیرت اس ارشاد تبارک تعالیٰ کی عملی تفسیر ہے۔ امام علی مقام پر کیا کیا مظالم کیے گئے، لیکن آپ نے ہر حال میں صبر کیا، ہر حال میں شکر خدا کیا۔ بقول جوش ملے آبادی، ہمراز یہ فسانہ فقا نہ پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستان نہ پوچھ۔ تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے، دوزخ بھی فرط شرم سے منہ ڈھانپنے لگے۔ شمر ملعون کا حسین مظلوم کے گلے پر خنجر پھرا اور امام علی مقام کا بریدہ سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ خانوادہ عصمت کی مقدس خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، سامان لٹا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بچوں اور بیویوں کو آگ کی لپٹوں کے بیچ سے گزرنا پڑا۔ انہیں قید کر کے شہر بشہر پھیلایا گیا۔ شہیدوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ حسین اور ان کے ساتھیوں کو کفن دفن سے بھی
محروم رکھا گیا. کیا کیا مظالم نہیں کیے گئے لیکن حسین کا پائسبات متزلزل نہیں ہوا. امام مظلوم اور ان کے ساتھی اعلیٰ مقصد کے لیے جان نثار کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کرتے ہیں کہ حق کے لیے کس طرح جان قربان کرنی چاہیے. ہزاروں کے مقابلے میں بھوکے پیاسے 72، وہ بھی ہتھیاروں سے پوری طرح لیس نہیں، لیکن دشمنوں کی تعداد ان کو خوفزدہ نہیں کر سکی. وہ اعلیٰ مقصد کے لیے جان نثار کرتے رہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام دیتے رہے کہ حق کے لیے کس طرح جان قربان کرنی چاہیے. واقعہ کربلا کی تمام جہات، تمام پہلو دائرۂ فکر انسانی میں نہیں سما سکتے. عقل محدود ہے، تابع زمان و مکان ہے. جیسے جیسے عقل انسانی کے ارتقاء و فروغ ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کی نئی جہتیں رفعت انسانی فکر پر روشن ہو رہی ہیں. ہر دور کے شعراء، ادبا، علماء، دانشور اپنے شعور، ادراک، جذبات، طرز فکر، مسائل کے مطابق اظہار خیال کرتے رہے ہیں. ان کے عقائد، تعصبات اور ادراک کے زیر اثر تاریخی واقعات کی تعبیر، تحقیق و تفتیش میں رد و قبول کی مختلف منزلیں آتی رہی ہیں، لیکن عظمت کربلا کبھی کم نہیں ہوئی. یہ جنگ معیار ساز صداقت ہے، امتحان صبر شجاعت ہے، ایک لازوال درس شہادت ہے. فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، ایک لازوال درس شہادت ہے کربلا. صبح عاشور کو حضرت علی اکبر کی اذان کی آواز سے دشت کربلا میں اعلان حق و یقین ہوتا ہے. اور جب شمر لعین کے خنجر کے نیچے امام حسین کا گلوی مبارک ہے، بھوکے پیاسے امام عالی مقام کے ہوٹل میں حرکت ہوتی ہے. شمر سنتا ہے کہ اس حال میں بھی شاہ مظلوم امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ ہے عظمت کا کردار، یہ ہے حسین کی عظمت. آدھا مٹا سکے نہ زمانہ مٹا سکا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. ساقی کوثر کے بیٹے کی دریا دلی دیکھی. دشمن کے سپاہیوں کو اپنے پانی کے ذخیرے سے سیراب کیا. ادھر مخالفین نے حسین کی شقاوت قلبی دیکھی. ننھے بچے پیاسے لخت کو دیکھ کر بجائے اس کے دل میں جذبہ محبت بیدار ہو، وہ اس تشنہ ماہی کو گلے کو تیر سے چھید دیتے. حسین اپنے جگر گوشے کے لحد تیار کرتے ہیں. حضرت انیس لکھنوی فرماتے ہیں، پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لحد شیر خار پر. کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ حضرت عباس کی وفاداری، امن محمد کی بہادری، علی اکبر کی شجاعت، حضرت حکمت جذبہ ایمان کی بیداری، امام علی مقام کے دل پر 72 زخمیں اور ہونٹوں پر نام خدا. کربلا میں معرکہ شرخ ایک ایسی تحریک بن گیا جو ایک فرقے، خطے یا زمانے تک محدود نہیں رہی، بلکہ کل عالم بشریت پہ چھا گئی. ہر دور کے شاعر، ادیب، مورخ اور مفکر نے اپنے شعور، ادراک، جذبات، طرز فکر، مسائل کے مطابق واقع کربلا کے متعلق اظہار کرتے رہے ہیں. لیکن اختلافات عظمت کربلا کو کم نہ کر سکے. یہ جنگ امتحان صداقت و ایمان تھی، یہ امتحان صبر شجاعت تھا. اس انقلابی حسینی تحریک کا فلسفہ یہ ہے کہ جب نظام عدل کے مقابل کوئی ظالم حکومت اٹھ کھڑی ہو تو ہر صاحب ایمان کا فرض ہے کہ ظلم کے خلاف صف آرا ہو. حسین کی اس تحریک کا دنیا کے تمام ادیان ماننے والوں پر گہرا اثر ہوا. اس خون چکا تحریک نے سبھی حریت پسندانہ تحریکوں پر اپنے قائدانہ نقوش مرتب کیے. اس عظیم تحریک نے زمان و مکان کی سرحدوں کو پار کر کے کروڑوں حریت پسندوں کے دل و دماغ کو مسخر کر کے باطل کی بے خونی کے لیے جہاد کی صدا بلند کی. یزید نے حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو خاک و خون میں غلطیدہ کیا، لیکن یہ حسین ہے جس نے پوری تاریخ کے دوران یزیدوں کو ہزاروں بار موت دی ہے. بقول جو کر راہی وقار خون شہیدہ کی عظمتوں کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے. کربلا کا پیام ہے ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، استقامت و پائیداری دکھانا، فریب دینے والے سبھی دنیاوی مظاہر سے چشم پوشی، ظلم و بدعنوانی سے مقابلہ کرتے ہوئے بچوں اور خاندان والوں کو فدا کر دینا. واقعہ کربلا غیرت و حمیت کی ایسی مثال ہے جو دنیا کے سبھی ظالموں، جابروں، ستمگروں کے خلاف مظلوموں اور حریت پسندوں کے لیے مشعل راہ بن گئی ہے. اس واقعے کو قید زمین و زمان ہی ایک درس دائمی ہے شہادت حسین کی. کربلا ہر دور کی ضرورت ہے، ہر دور میں یزید کے ہوتے ہیں اپنے روپ، کوئی ہو دور اس کی ضرورت ہے کربلا. آل نبی لکھی ہے جو اپنے خون سے تفسیر دین حق کی عبارت ہے کربلا. پامال مصلحتی ایمان سر بلند ایک داستان عزم رفاقت ہے کربلا. گلزار دین کو جس نے عطا کی حیات نوئے بشر کو سایہ رحمت ہے کربلا. ایمان سرخرو ہے 72 کی ذات سے، حق ہے کہ دین حق کی حفاظت ہے کربلا.
بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے کربلا کے پیغام کے حوالے سے گفتگو کی. یقیناً آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی کہ کربلا کیا درس دیتا ہے, کیا پیغام دیتا ہے. اور اگر ہم اس واقعے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہمیں بھی کبھی بھی باطل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں, باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے, حالات کچھ بھی ہوں حق کا ساتھ دینا ہے, تو یقیناً ہمیں خوشگوار معاشرہ, ایک انصاف پسند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. فی الحال تو ناوا خوانی کر رہے ہیں چاند فیضی اور ان کے ہمنوا. کربلا کی شام یاد آ گئی, کربلا کی شام یاد آ گئی, کربلا کی شام یاد آ گئی, کربلا کی شام یاد آ گئی. غربت امام یاد آ گئی, کربلا کی شام یاد آ گئی. کہتی تھی شیخی بہن زخموں سے چھلنی بدن, کربلا کی خاک پر جب گرے شاہ زمن, جب گرے شاہ زمن, جب گرے شاہ زمن. عصر کا ہنگام تھا تیمور نے کیے جفا, سامنے ہم شیر کے بھائی کا کاٹا گلا, بھائی کا کاٹا گلا, بھائی کا کاٹا گلا. سامنے ہم شیر کے بھائی کا کاٹا گلا, کربلا کی شام یاد آ گئی. غربت ایمان یاد آ گئی, کربلا کی شام یاد آ گئی. بادشاہ کربلا فاطمہ کا گھر لٹا, آگ خیموں میں لگی, کیا کہوں کیا کیا جلا, کیا کہوں کیا کیا جلا, کیا کہوں کیا کیا جلا. ظلم کی وہ انتہا, پیاسے بچوں کی بکا, درمیاں لاشوں کے جب روتے تھے زین العباد, روتے تھے زین العباد, روتے تھے زین العباد. درمیاں لاشوں کے جب روتے تھے زین العباد, کربلا کی شام یاد آ گئی. غربت ایمان یاد آ گئی, کربلا کی شام یاد آ گئی. 3 دن کی پیاس میں اصغر معصوم کا, حرملا کے تیر سے جب چھدا ننھا گلا, جب چھدا ننھا گلا, جب چھدا ننھا گلا. درد میں ڈوبی ہوئی خشک ہونٹوں کی ہنسی, منہ پا ملنا پڑا آئے شہ کی بے کسی, آئے شہ کی بے کسی, آئے شہ کی بے کسی. منہ پا ملنا پڑا آئے شہ کی بے کسی, کربلا کی شام یاد آ گئی. غربت ایمان یاد آ گئی, کربلا کی شام یاد آ گئی.
آئے وہ کڑیل جواں سینے پر کھا کر سلا، باپ کی آغوش میں جس نے رگڑی ایڑیاں، جس نے رگڑی ایڑیاں، جس نے رگڑی ایڑیاں، وہ قیامت کی گھڑی کہہ کے سہنے یالی، سینہ اکبر سے جب کھینچی برچی کی ینی، کھینچی برچی کی ینی، کھینچی برچی کی ینی، سینہ اکبر سے جب کھینچی برچی کی ینی، کربلا کی شام یاد آ گئی، غربت ایمان یاد آ گئی، کربلا کی شام یاد آ گئی، کربلا کی شام یاد آ گئی، دل سکینہ کے سلے کان زخمی ہو گئے، پھول سے رخسار پر وہ تماچے سمر کے، وہ تماچے سمر کے، وہ تماچے سمر کے، ہر قدم پر بے خطا کرتے تھے ظالم جفا، بچوں کی فریاد پر قاضیانوں کی سزا، قاضیانوں کی سزا، قاضیانوں کی سزا، بچوں کی فریاد پر قاضیانوں کی سزا، کربلا کی شام یاد آ گئی، غربت ایمان یاد آ گئی، کربلا کی شام یاد آ گئی۔ تو چلیے دوستو، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، آپ سے اجازت لی جائے، لیکن چلنے سے پہلے یعنی ودا لینے سے پہلے وہی باتیں کہ بہرحال محرم ہو، عید ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، رام لیلا ہو، دسہرہ ہو، دیوالی ہو، جو بھی تہوار ہے وہ آپ کی زندگیوں سے ہے، جو بھی موقع ہے وہ آپ کی زندگیوں سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی موقع، کوئی بھی زندگی میں خوشی کا تہوار یا غم کا موقع جب آپ صحیح سلامت ہیں، صحت کے ساتھ رہیے اور اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے ننھے منھے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے، اپنے بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیے۔ اور فی الحال آج کے پروگرام سے مجھے یعنی شمیم عثمانی کو صبیحہ فضل کے ساتھ دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔